This is Rab Nawaz Media YouTube channel. Please watch, subscribe, and share. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब नवाज मीडिया यूट्यूब चैनल से रब नवाज लोधरा एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हमारी वीडियोस को शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमें अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें कि हम किन मौज़ूआत पर और किस किस्म की वीडियोस बनाएं ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और आप भी मुस्तफ़ीद हो सके। आज की हमारी वीडियो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में है, तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जब ये खबर मिली कि आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र लाल किला छोड़कर महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर पहुंच गए हैं तो मुलाकात की गर्ज से ख्वाजा शाह ग़ुलाम हुसैन चिश्ती उनके पास पहुँचे। ये वो दिन था जब हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी चश्मो चिराग, आखिरी बादशाह और अकबर व बाबर के जानशीन दिल्ली के लाल किला से आखिरी बार निकले थे। और ये 19 सितंबर 1857 की बात है। ख्वाजा हसन नज़ामी ने यह कहानी अपने वालदा से कई बार सुन रखी थी, जिसके रावी उनके अपने नाना ख्वाजा ग़ुलाम हुसैन चिश्ती थे। शाह ग़ुलाम हुसैन चिश्ती बहादुर शाह ज़फ़र के मुर्शिद भी थे। ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है कि बहादुर शाह ज़फ़र के चेहरे पर मायूसी और परेशानी आया थी। उनके साथ मुट्ठी भर ही लोग थे जिनमें ख्वाजा सराबी शामिल थे और उनके कपड़े और सफ़ेद दाढ़ी खाक आलूद थी। ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब का अब अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा किया जा चुका है, जिसके मुताबिक वो बताते हैं कि जब मेरे नाना शाह ग़ुलाम हुसैन चिश्ती ने बहादुर शाह ज़फ़र की खैरियत दरियाफ्त की तो एक मौका पर उन्होंने बताया कि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या आपके घर कुछ है जो आप मुझे खिला सकें। ख्वाजा हसन निज़ामी लिखते हैं कि नाना ने जवाब दिया कि मौत के दहाने पर कौन खाना बना सकता है, लेकिन जो भी होगा मैं लाता हूँ। शाह ग़ुलाम हुसैन ने घर में जाकर देखा तो रोटी और मूली के अचार के सिवा कुछ न था। चनाचा माजूल बादशाह को यही खाना पेश किया गया, जिन्होंने शुक्रिया अदा किया, खाना खाया और फिर हुमायूं के मकबरे की जानिब रवाना हो गए। उधर ये खबर मिलते ही कि बहादुर शाह ज़फ़र और उनके चंद बेटे हुमायूं के मकबरे पर हैं। मेजर विलियम हडसन ने सिपाहियों के हमरा मकबरे का मुहासरा कर लिया। बहादुर शाह ज़फ़र ने इस शर्त पर गिरफ्तारी देने की हामी भरी कि उनको, उनकी अहलिया और बच्चों को कत्ल नहीं किया जाएगा। यकीन दहानी हासिल करने के बाद बल आखिर 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ज़फ़र हुमायूं के मकबरे से निकले और गिरफ्तार कर लिए गए। कर्नल मैथिसन अपनी किताब में लिखते हैं कि मेजर हडसन जब 100 सिपाहियों और 2 मुखबिरों मुंशी रजब अली और इलाही बख्श मिर्ज़ा के साथ हुमायूं के मकबरे पहुँचे तो वहाँ बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान के अलावा उनके पोते मिर्ज़ा अबू बकर भी मौजूद थे। इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले मेजर हडसन ने एक सिपाही का पिस्तौल लिया और इन तीनों को कत्ल कर दिया। जिस मकाम पर ये वाक़या पेश आया उसे अब भी कातिल दरवाज़ा कहते हैं। हसन निज़ामी की किताब बेगमात के आंसू और उस वक्त की बरतानवी दस्तावेज़ात के मुताबिक बहादुर शाह ज़फ़र के चंद बेटे और बेटियां दिल्ली से फरार होने में कामयाब हो गए। बहादुर शाह ज़फ़र की गिरफ्तारी के बाद एक मंसूबा बनाया गया कि उन्हें लाहौर मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला हुआ और 27 जनवरी 1858 को उसी लाल किला में मुकदमा शुरू हुआ जो मुग़ल बादशाहों का ज़ाती महल हुआ करता था। मुकदमे में उन्हें मुजरिम करार देते हुए जिला वतन करने का फैसला हुआ। ताहम 30 अप्रैल 1858 को लिखे गए एक बरतानवी ख़त से पता चला कि बरतानवी हुकूमत मुग़ल शाही ख़ानदान के सब अरकान को ही जिला वतन करने की ख्वाहिशमंद थी ताकि मुस्तकबिल में कोई भी बरतानिया के ख़िलाफ़ बगावत
کی قیادت نہ کر سکے۔ تاہم بعد میں فیصلہ ہوا کہ صرف بادشاہ اور ان کے خاندان کے چند اراکین کو ہی رنگون جلا وطن کیا جائے۔ اس منصوبے کے مطابق دلی سے کولکتہ اور پھر بحری جہاز سے بہادر شاہ ظفر کو ان کی اہلیہ اور بیٹے اور بہو کے ہمراہ روانہ کیا جانا تھا۔ دلی کے کمشنر کی جانب سے مرتب فہرست کے مطابق بہادر شاہ ظفر کے علاوہ حرم کی 5 خواتین اور 8 اہل خانہ شامل تھے۔ مہدی حسن نے اپنی کتاب بہادر شاہ ظفر دوم اور 1857 کی جنگ میں ایک برطانوی دستاویز کا حوالہ دیا ہے، جس کے مطابق 7 اکتوبر 1858 کی صبح 29 افراد دلی سے روانہ کیے گئے، جو 4 دسمبر کو کولکتہ سے رنگون کے لیے نکلے۔ بہادر شاہ ظفر کا ہندوستان میں یہ آخری دن تھا۔ 10 دسمبر کو بحری جہاز رنگون پہنچ گیا، جہاں بہادر شاہ ظفر کے خاندان کو 4 کمرے ملے اور ان کی روزانہ کی خوراک کا خرچہ 11 ٹکا تھا۔ 3 اگست 1849 کو لکھی گئی ایک رپورٹ کے مطابق یہ مکان گارڈ پوسٹ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا اور اس کے چاروں طرف 10 فٹ کی حفاظتی باڑ تھی۔ کیپٹن ڈیوس کے تحریر کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مکان میں 4 کمرے ہیں، ایک سابق بادشاہ کے پاس ہے جبکہ ایک جوان بخت اور ان کی اہلیہ کے زیر استعمال ہے۔ تیسرے کمرے میں زینت محل بیگم رہتی ہیں۔ ہر کمرے کے ساتھ غسل خانہ ہے۔ شاہ عباس اور ان کی والدہ چوتھے کمرے میں رہتے ہیں۔ بادشاہ اور شاہی قیدیوں کی خوراک کے لیے 11 ٹکا فی دن رقم مختص کی گئی۔ اتوار کے لیے 1 ٹکا فی فرد اضافی دیا جاتا اور ماہانہ سنگار کے لیے 2 ٹکے دیے جاتے۔ تاہم کاغذ، قلم اور دوات پر پابندی تھی۔ عام لوگوں سے رابطہ بھی منع تھا اور کسی کو بھی شاہی خاندان سے ملنے، حتیٰ کہ ان کے اپنے خادمین کو بھی اجازت کے لیے پاس لینا پڑتا تھا۔ واضح رہے کہ بہادر شاہ ظفر ایک شاعر اور خطاط بھی تھے، لیکن جلا وطنی کے بعد انہیں اپنی آخری شاعری اور احساسات کا اظہار مکان کی دیوار پر کوئلے کی مدد سے کرنا پڑا۔ نیلسن ڈیوس نے کولکتہ میں برطانوی حکام کو ایک 11 صفحوں کی رپورٹ بھیجی، جس میں بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں کے لیے ایک عجیب سا منصوبہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے تجویز دی کہ بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں کو برطانوی تعلیم دی جائے۔ انہوں نے لکھا کہ بڑا بیٹا مرزا جوان بخت مغرور ہے لیکن دونوں بیٹے مکمل جاہل ہیں۔ ان کے مطابق وہ فارسی لکھ اور پڑھ سکتے تھے، لیکن بنیادی معلومات کی کمی تھی اور وہ اپنے ملک کی سرحد تک سے لا علم تھے، تاہم ان میں جاننے اور سیکھنے کی خواہش موجود تھی۔ اس لیے نیلسن کی تجویز تھی کہ اگر انہیں برطانیہ بھجوایا جائے اور برطانوی تعلیم دی جائے تو وہ بالکل انگریز بن سکتے ہیں۔ تاہم اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو جب جیلا وطن کیا گیا تھا تو ان کی عمر 83 سال تھی اور اس وقت تک ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کافی خراب ہو چکی تھی۔ تاہم اس کے باوجود برطانوی حکومت نے دوران جیلا وطنی ان پر مکمل اور کڑی نظر رکھی۔ ان کے بارے میں ہر رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھجوائی جاتی تھی۔ نیلسن ڈیوس کے مطابق رنگون کے سول سرجن بہادر شاہ ظفر کا طبی معائنہ باقاعدگی سے کرتے تھے اور ان کے مطابق چھوٹی سے چھوٹی بات پر بادشاہ اور ان کی بہو شاہ زمانی بیگم ڈاکٹر کو دیکھنا چاہتے تھے۔ نیلسن کے مطابق بادشاہ کے دانت ٹوٹ چکے تھے اور ان کی بات سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی۔ تاہم 1862 کے وسط میں بہادر شاہ ظفر کی صحت تیزی سے بگڑنا شروع ہوئی اور 7 نومبر کو ان کی وفات ہوگی۔ اب انہیں دفنایا جانا تھا۔ برطانوی حکام کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر یہ کام جلدی اور خفیہ طریقے سے نہ کیا گیا تو شاید مقامی مسلمان مشکل پیدا کر دیں۔ اس خدشے کا اظہار کولکتہ بھجوائے جانے والے ایک خط میں بھی کیا گیا۔ تاہم بہادر شاہ ظفر کی موت کی خبر 2 ہفتے بعد 20 نومبر کو دلی پہنچی۔ اس وقت تک انہیں دفنایا جا چکا تھا۔ مدفن کے گرد بانس لگائے گئے جو چند ہی دن بعد ٹوٹ گئے۔ تب تک قبر پر گھاس کی تہہ اگ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس قبر کو بھی بھلا دیا جائے گا، لیکن ان کی موت کے 40 سال بعد ایک بار پھر اس معاملے پر خط و کتابت ہوئی۔ 1991 میں کھدائی کے دوران بہادر شاہ ظفر کا ڈھانچہ دریافت ہوا۔ اب اس مقام پر ایک بڑا مقبرہ تعمیر ہو چکا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی موت کے بعد یہ صورتحال تھی کہ اہل خانہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت کی برطانوی دستاویزات جو مصنف ولیم ڈالر میل نے
میانمار کے نیشنل آرکائیو میں دیکھی اسے علم ہوتا ہے کہ خاندان میں پھوٹ پڑ گئی اور ایک جانب بہادر شاہ ظفر کی اہلیہ تھیں اور دوسری جانب جوان بخت اور ان کی اہلیاں، جبکہ چھوٹا شاہ عباس ایک تیسرے گروپ میں تھا۔ ولیم ڈالر میل کے مطابق تینوں فریقین الگ الگ گھروں میں تھے، الگ الگ کچن تھے اور آپس میں کوئی بات چیت نہیں تھی۔ اس دوران بہادر شاہ ظفر کی بہو شاہ زمانی بیگم کی آنکھیں متاثر ہونا شروع ہو گئی، انہیں خوراک مہیا کرنے کے لیے کپڑے اور زیورات بیچنا پڑے۔ سن 1872 تک شاہ زمانی بیگم اپنی بینائی مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ دوسری جانب بہادر شاہ ظفر کی بیوہ زینت محل نے ایک مکان خرید لیا اور 2 یا 3 ملازمین کے ہمراہ نئے مکان میں منتقل ہو گئی۔ زینت محل نے جوان بخت کی جانب سے پیٹے جانے کے بعد انڈیا لوٹنے کی درخواست بھی کی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی وفات کے 20 سال بعد زینت محل بھی وفات پا گئی اور انہیں سابق بادشاہ کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے مرزا جوان بخت، جنہیں بہادر شاہ ظفر نے اپنا اور مغل تخت کا جانشین قرار دیا تھا، صرف 42 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ برطانوی حکومت بہادر شاہ ظفر کے تقریباً پورے خاندان کو خرچہ فراہم کر رہی تھی۔ شاہی خاندان کے وہ اراکین بھی ماہانہ وظیفہ حاصل کر رہے تھے جو دلی یا بنارس میں مقیم تھے۔ جمشید بخت جوان بخت کے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ شادی سے قبل ان کو ماہانہ 150 ٹکا وظیفہ ملتا تھا۔ شاہ کے بعد ان کو ماہانہ 250 تک کا وظیفہ ملنے لگا اور مکان کی کرائے کی مد میں 100 ٹکا ماہانہ ملتا۔ زیادہ تر لوگوں کو اتنا وظیفہ نہیں ملتا تھا اور ماہانہ 5 سے 10 ٹکے تک ملا کرتے تھے۔ 1899 میں حکومت انڈیا کے دفتر خارجہ کی ایک دستاویز کے مطابق شاہی خاندان کے 36 افراد کو ماہانہ 5 روپے تک کی پنشن مل رہی تھی۔ تاہم خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب میں ایک ایسے فقیر کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شام کے اندھیرے کے بعد بھیک مانگنے نکلتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چھڑی کی مدد سے اپنی بے جان ٹانگیں گھسیٹتا ہوا جامع مسجد کے قریب نکلتا اور ہر چند منٹ بعد صدا بلند کرتا۔ حسن نظامی کے بقول شاید بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کا سگا نواسا تھا، جس کا نام مرزا قمر سلطان تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے خاندان کے دیگر لوگوں نے حکام سے اس کے علاوہ بھی مدد طلب کی۔ 1915 کی ایک دستاویز کے مطابق بادشاہ کے بڑے پوتے مرزا جمشید جوان بخت نے اپنی صحت کی وجہ سے حکومت سے رابطہ کیا تاکہ وہ برما کے ایک شہر جا کر علاج کروا سکیں اور انہیں 500 ٹکا فراہم کیا گیا۔ برطانوی ریکارڈ سے علم ہوتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے بعد سے یہ خدشہ موجود تھا کہ کوئی بھی 1857 جیسی بغاوت کی قیادت کر سکتا ہے، تو ایسے میں ایک ایسے خاندان کی کفالت کا ذمہ برطانوی حکام نے کیوں اٹھایا جس سے ان کو بغاوت کا خوف تھا؟ انڈیا کے نیشنل آرکائیوز میں موجود متعدد فائلوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے پر حکام کی مختلف آراء تھی۔ علی ناظم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر سے معاہدہ ہوا تھا کہ اختیارات چھیننے کے بعد ان کے خاندان کی کفالت برطانیہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خاندانی پنشن تھی، یعنی بہادر شاہ ظفر کے بعد ان کے وارثوں کو بھی ملتی۔ اگر مختصر دیکھا جائے تو معاہدہ یہ تھا کہ آپ اور آپ کے وارث ہماری حکومت اور نظام میں مداخلت نہیں کریں گے، اس سے دور رہیں گے اور بدلے میں ہم آپ کے اور آپ کے خاندان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ بہادر شاہ ظفر کے چند بیٹے تو مارے گئے تھے لیکن چند فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، جبکہ ان کے 2 بیٹے ان کے ساتھ ہی جلا وطن ہوئے۔ مورخ رانا صفوی لکھتی ہیں کہ مغل خاندان کی پوری نسل کو تلاش کرنا مشکل ہے، اگرچہ چند افراد کا سراغ برطانوی ریکارڈ اور انڈیا کے قومی آرکائیوز کی مدد سے لگایا جا سکتا ہے، تاہم وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب لوگ کہاں گئے۔ سن 1925 میں برطانوی حکومت کے مختلف محکموں کے درمیان شاہی خاندان کے اراکین کی تعلیم، طبی سہولیات یا شادی اور تدفین جیسے اخراجات پر خط و کتابت ہوئی، جس سے پتہ چلا کہ اس وقت تک 126 افراد پنشن وصول کر رہے تھے۔ دستاویزات سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ مغل خاندان انڈیا کے علاوہ میانمار اور ممکنہ طور پر پاکستان میں بھی بڑھ چکا ہے، تاہم اس وقت کون کہاں ہے یہ کہنا مشکل ہے۔ پروفیسر علی ندیم کا کہنا ہے کہ جب شاہی خاندان دلی سے فرار ہوا تو اس بات کی توقع تھی کہ وہ اپنی وراثت کا کوئی ثبوت نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ تو اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ اس لیے یہ ثابت کرنا ناممکن ہے
کہ اب کون صحیح خاندان کا وارث ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ممکن ہے وہ درست ہو، لیکن جھوٹے دعوے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ سن 1925 کی جن دستاویزات کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پنشن کے لیے بھی دی جانے والی تقریباً 600 عرضیاں ابتدائی تفتیش کے بعد مسترد کر دی گئی تھیں۔ حسن نظامی نے اپنی کتاب میں ایک ایسے فرد کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ممبئی میں پولیس اور انتظامیہ میں مغل وارث کے طور پر مشہور تھا، لیکن بعد میں یہ دعویٰ جھوٹا نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔